प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके खादिम रेवरेंड सैमसन गिल का सलाम आप सब तक पहुँचे और खुदा उनका फजल वाला हाथ हमेशा आप पर और आपके घरानों पर कायम रहे। आज की नई सुबह के अंदर हम अपने ज़िंदा खुदा का शुक्र करेंगे। शुक्रगुजार हूँ अपने बाप का, जो आसमानी बाप हमारा मददगार है और वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरे अज़ीज़, तो आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम शुरू हो चुके हैं। सो इन रोज़ों के अयाम के अंदर सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं अपने आसमानी बाप का जो आसमान पर मौजूद है। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ की सारी टीम का कि जो खुदा के कलाम के लिए काम करते हैं। आज मैं और आप सब मिलकर इस बात पर गौर करेंगे और देखेंगे कि जो रोज़ा हम रख रहे हैं इसके अंदर हम कैसे खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। और रोज़े जो हम रख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इसके बारे में गलत फहमियाँ हैं, ताकि वो दूर हो सकें और हम खुदा की मर्ज़ी का रोज़ा रख सकें। सो आइए खुदा उनके पाक कलाम के मुताबिक हम इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें मौका बख्शा। हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे पास आते हैं और तेरे पाक और सादक नाम की बड़ाई करते हैं। शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें यह मौका बख्शा कि पाक खुदा तेरे पाक कदमों में सरबसजूद हो सकें। आज की इस सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और नेशनल न्यूज़ के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। नेशनल न्यूज़ के पाक खुदा तमाम टीम का तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमेशा काविश में रहते हैं कि तेरे खुदाम आकर तेरे कलाम का प्रचार करें और यीशु नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। आज सुबह हम सब का झुकना बाइस से बरकत हो। आज का कलाम का पढ़ा सुना सीखा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। ऐ खुदावंद तू हमारी दुआ को सुन और मकबूल ठहरा, मसीह यीशु के कादर नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्ग पर लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से आज हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनी जान पर उसकी बरकत हो। प्रेज हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें बार बार मौके फराहम करता है। रोज़ा हमारी ज़िंदगी की अहम तरीन इबादत है और रोज़े के बगैर हमारी इबादत जो है वो अनकम्प्लीट है। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, अभी जबकि हमने यहाँ पर पढ़ा खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्ग पर जो अंजीली बयान लिखा गया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद के इस मुबारक कलाम के अंदर बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है। मेरे साथ देखिएगा, यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो, लिखा है जब तुम, एनी टाइम, किसी भी वक्त तुम, किसी भी दिन, स्पेशल कोई डे नहीं है। मेरे अजीजों याद रखिएगा, लिखा है जब तुम रोज़ा रखो। ये कलाम बयान कर रहा है, कोई इंसान बयान नहीं कर रहा, खुदा का कलाम कहता है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह उदास ना बनाओ। अगर हम रोज़ा के मानी देखें तो इसके लफ्जी मानी है खुदावंद के हजूर में झुक जाना, आहो नाला करना, अपने आप को पस्त कर देना, अपने आप को ज़ेर कर देना, अपने आप को झुका देना और अपने तमाम बॉडी का, घर का, अपनी तमाम फैमिली का इख्तियार जो है वो खुदावंद के सुपुर्द कर देना। मेरे अजीज़ों, रोज़ा के बारे में हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा के अंदर हमें तालीमात मिलती हैं खुदावंद के पाक कलाम में से। तो पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम देखें तो जो फरीसी थे वो 2 रोज़े रखा करते थे। खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर हम देखें तो वो पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। और इसी तरह
ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کلام کے اندر بہت دفعہ ہمیں روزہ کے بارے میں تفصیلاً خدا کے پاک کلام میں بیان کیا گیا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا روزہ کب اور کہاں دیا گیا، اس بات پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلا روزہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر، خداوند نے آدم سے کہا، جب اسے بلیس کیا اور اسے کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، تو اس کے بعد خداوند نے فرمایا کہ 6 دن تم کام کرنا اور 7ویں دن کیا کرنا؟ آرام کرنا، وہ میرا سبت ہوگا، تو اسے مبارک جاننا، اور اس میں تو کوئی کام نہ کرنا، نہ پکانا نہ کھانا، بلکہ سارا دن جمعے کی شام 6 بجے سے لے کر ہفتے کی شام 6 بجے تک، سورج کے غروب ہونے سے سورج کے دوبارہ غروب ہونے تک تو روزہ رکھنا۔ اس دن نہ تو، نہ تیری بیوی، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا غلام، نہ تیرا گدھا، نہ گھر کی کوئی چیز، جتنے بھی تیرے پاس جاندار ہیں، کوئی کام نہ کریں۔ یہ ہے فرسٹ روزہ جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیٹرڈے کا روزہ ہے وہ تو یہودی رکھتے ہی رکھتے تھے، وہ ابراہیم کی نسل رکھتی تھی، پر اس کے علاوہ بھی وہ 2 روزے اور رکھا کرتے تھے، منڈے کا روزہ اور تھرسڈے کا روزہ، یعنی پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ۔ تو اسی طرح کلام اقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو خدا نے بے شمار دفعہ اپنے لوگوں کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ تم عاجزی، انکساری اور فروتنی سے میرے حضور روزہ رکھو۔ میرے عزیزو، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کلام اقدس کے اندر 3 دن کا روزہ نظر آتا ہے۔ یہ روزہ کون سا ہے؟ آستر ملکہ کا روزہ۔ آستر ملکہ نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ تم 3 دن کا روزہ رکھو، میں بھی 3 دن کا روزہ رکھوں گی، اور تم خاکسار بن جاؤ۔ روزے کے لفظی معنی ہے خاکسار بن جانا، عاجز بن جانا، ماتم کے اندر آ جانا، اپنے آپ کو زیر کر لینا، اپنے آپ کو مٹی پر بچھا دینا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیا اور سر میں خاک ڈال کر وہ روزہ رکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یونا نبی کا صحیفہ، یونا نبی کے صحیفہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے اس بات کے بارے میں، خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے۔ یونا نبی جو خدا کا بندہ ہے، یونا نبی نے بذات خود 3 دن کا روزہ رکھا، اور نینوا کے لوگوں نے بھی 3 دن کا روزہ رکھا۔ جب یونا نبی کو خدا نے کہا کہ تو نینوا میں جا اور جا کر منادی کر اور میرے لوگوں کو کلام سنا کہ وہ میرے حضور میں پاک ہو جائیں، روزہ رکھیں، تو میرے عزیزو، یونا جو تھا وہ خدا ان کے حضور سے بھاگا۔ جب وہ خدا ان کے حضور سے بھاگا ہے تو خداوند نے اسے پکڑا اور پھر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور 3 دن تک بھوکا رہنے کے بعد یونا نے کیا کیا؟ خدا کے حضور گریہ زاری کی، آہ نالہ کیا، اور یونا خدا ان کے حضور جھک گیا اور خدا ان سے دعا کرتا رہا کہ خداوند مجھ پر رحم کر۔ اور جب خدا نے رحم کیا تو مچھلی کو تیسرے دن پھر کیا کیا؟ ساحل پر بھیج دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نینوا کے لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ میرے ساتھ دیکھیے گا یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ نے اس کے اراکین دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے نہ کھائے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ آزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدل لے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم کو ہلاک نہ ہونے دے، ہم کو ہلاک نہ کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔
میرے عزیزو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گریازاری کی، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ روزہ کے لفظی معنی ہے ماتم کرنا، گریازاری کرنا۔ انہوں نے خدا ان کے حضور ٹاٹ توڑا، اپنے سر پر انہوں نے خاک ڈال لی اور زمین پر بیٹھ گئے، ایون کہ بادشاہ بھی زمین پر بیٹھ گیا، اور اس نے کیا کیا؟ روزے کی منادی کروا دی، اپنے تمام اراکین دولت کو کہہ دیا کہ پورے نینوا کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھانا، کیونکہ یونا نے کہا تھا کہ خدا اس ملک کو کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا۔ اب میرے عزیزو ہم نئے عہد نامہ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو آج ہم اپنے بدن پر راکھ نہیں ڈالتے، جیسا کہ ایش وینسڈے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، خاص کر کے آپ دیکھیں گے کیتھولک چرچز کے اندر وہ جو راکھ آپ کے ماتھے پر لگائی جاتی ہے وہ کس چیز کا نشان ہے؟ وہ اس راکھ کا جو نینوا کے لوگوں نے اپنے سر میں مٹی ڈالی، خاک ڈالی، وہ نشان ہے۔ تو اسی طرح وہ جو راکھ ہے کہاں سے بنائی جاتی ہے؟ وہ راکھ ان کھجوروں کی ڈالیوں سے بنائی جاتی ہے جو عید قیامت المسیح سے پہلے مسیح یسوع کی شاہانہ استقبال کی نشانی ہے، کہ جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کاٹ کر یسوع مسیح کا استقبال کیا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پام سنڈے۔ یہ وہ دن ہے جس دن یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حوالہ کیا کہ ان کو صلیب پر چڑھایا جائے، اور پھر کیتھولک نے اس بات کو اپنے اس سسٹم میں ڈال لیا کہ یہ جو ڈالیاں ہیں، ان کھجوروں کی ڈالیوں کو ہم جلا کر اپنے آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ گریازاری کرتے ہیں، آہو نالا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا ان کے پاک کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا ان کے حضور عاجزی انکساری سے جب حاضر ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اپنے سر میں خاک ڈالیں، ضروری نہیں کہ آپ ٹاٹ پر بیٹھیں، بلکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں اور جب تم روزہ رکھو، دیکھیں بڑی خوبصورت بات یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو؟ اپنا منہ نہ بگاڑو، ریاکاروں کی طرح اپنا منہ نہ بگاڑو، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر؟ تیل ڈال، فریش ہو جا۔ مسیح یسوع یہ نہیں کہتے کہ تو سر میں خاک ڈال لے، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میرے عزیزو ہمیں پرانے عہد نامہ کے اندر بے شمار نبی پیغمبر نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں خدا ان کے پاک کلام کے مطابق تو خدا ان کے کلام کے مطابق ایک مقرر روزہ ہمیں نظر آتا ہے جو خدا ان کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ مقرر روزہ احبار 23 باب کی 26 سے 32 آیت کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا روزہ، اگر ہم اسے دیکھیں سموئیل کی دوسری کتاب اور اس کے پہلے باب کی 12 آیت کے اندر، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے 3 دن کا روزہ یعنی آستر کا روزہ، آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 15-16 آیت، اور اسی طرح داؤد کا روزہ 7 دن کا روزہ سموئیل کی دوسری کتاب اس کے 12 باب کے اندر ہمیں نظر آئے گا۔ پھر موسیٰ کا روزہ ہمیں نظر آتا ہے، خروج 34 باب اور اس کی 28 آیت، استثنا 9 باب اور اس کی 3 آیت، اور پھر اس کے بعد ایلیا کا 40 دن کا روزہ سلاطین کی پہلی کتاب 19 باب کی 8 آیت، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا بھی روزہ 40 دن کا روزہ، متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر یسوع مسیح نے کوئی سر میں خاک نہیں ڈالی، یسوع مسیح نے کبھی ٹاٹ پر نہیں بیٹھے، بلکہ یسوع مسیح خود فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ بناؤ، بلکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، یسوع مسیح فرماتے ہیں جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ تیرا باپ، کس کا باپ؟ میرا اور آپ کا باپ، یسوع مسیح کا باپ، یسوع خداوند نے اس لیے ہمیں زمین پر اپنا اختیار بخشا ہے اور اپنے پیارے بنا لیا ہے، کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے فرزند بن چکے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس طرح یسوع مسیح نے خدا کے کلام کی پیروی کی ہے، مجھے اور آپ کو بھی خدا کے کلام کی پیروی کرنی ہے، اور اپنی صورت کو بگاڑنا نہیں بلکہ اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے، منہ دھونا ہے، اور خدا ان کے حضور اپنا وقت گزارنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب یہ جو
روزوں کے ایام جا رہے ہیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اپنا وقت خداوند کے ساتھ گزاریں۔ جب آپ روزہ رکھیں تو اپنا ٹائم کیبل دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، نیٹ پر ضائع نہ کریں، بلکہ یہ جو دن ہیں یہ خداوند کی حضوری میں گزاریں، تاکہ وہ ضرورتیں، وہ مناجاتیں جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو سکیں، وہ آج آپ کی زندگی کے اندر پوری ہوں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میں پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں اپنے زندہ خدا کا، اور نیشنل نیوز کے تمام ٹیم کا، جو بارہا خدا کے کلام کے مطابق خدا کے خادموں کو موقع بخشتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت دے، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، اور نیشنل نیوز کے تمام انضامات کو جو خداوند نے مقرر کیے ہیں، خداوند اس نیوز چینل کو اور زیادہ بڑھائے اور سرفرازی عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔